बाप बेटे रूल कुदस के नाम में आमीन। रेवरेंड आर्च बिशप डॉक्टर स्टीफन सदीक आपकी खिदमत में कलाम की कुंजी के साथ हाज़िर खिदमत है। ये जिस तरह के मैं पहले भी बता चुका हूँ कि कलाम की कुंजी में कुछ अहम नकात, मवाद, तरतीब और तालीफ़ और अहम मरकज़ी नकात और किताब जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं उससे हम क्या सीखते हैं, वो क्या कहती है, बुनियादी चीज़ें हम स्टडी कर रहे हैं। लेकिन इसकी मुकम्मल तफसीर जब असफ़ार खमसा की किताबें कंप्लीट हो जाएंगी तो इनका मुख्तसर सा तारफ़ आपके साथ हो जाएगा, तो फिर हम इसकी मुकम्मल तफसीर को स्टडी करेंगे। तो आज हम तीसरी किताब जो तौरेत की है, अहबार की किताब, उसकी स्टडी शुरू करते हैं। क्योंकि गुज़िश्ता स्टडी में हम दो किताबों की जो है स्टडी कर चुके हैं। तकवीन की किताब जिसे पैदाइश की किताब भी कहते हैं और दूसरी खुरूज की किताब। इन दोनों किताबों के अहम नकात की स्टडी कर चुके हैं और आज हम मुख्तसर सी स्टडी शुरू करते हैं अहबार की किताब की। सबसे पहले अहबार की किताब का हम खुलासा देखते हैं। नंबर 1 है, अहबार की किताब एक तरह से लावी के कबीले के काहिनों के लिए मजहबी रसूमात अदा करने के लिए इबादत की किताब थी। इसके साथ साथ ये इसराइलियों की रहनुमाई के लिए ईमानी ज़िंदगी के लिए भी मजबूती का ज़रिया थी, जो यरूशलेम में हैकल की बदौलत इसे अपनी ज़िंदगी का मरकज़ मानते थे और अहद के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे थे। नंबर 2 पे हम देखते हैं, शरीयत की 5 किताबों के मरकज़ में होने की वजह से ये यहूदी तालीम के दिल की हैसियत रखती है और वो सब कुछ जानने के लिए जो यसु मसीह ने अंजाम दिया और मुकम्मल किया, इसके बारे मालूमात हासिल करने के लिए एक बहुत अहम और ज़रूरी ज़रिया है। अब इसकी तरतीब और तालीफ़ को देखते हैं। कहा जाता है कि अहबार की किताब का मुसन्नफ़ मूसा है। मूसा के दौर से लेकर दाऊद बादशाह के ज़माने और दीगर बादशाहों के दौर हुकूमत में कवानीन और क़वाइद व ज़वाबित अभी इसराइलियों के दरमियान महफूज थे। लेकिन ये ख्याल किया जाता है कि बाबल की असीरी के बाद तक बहुत से क़वाइद व ज़वाबित अभी इसी तरह से तरतीब नहीं दिए गए थे, यानी इस हतमी शक्ल में नहीं थे जिसे बाइबल मुक़द्दस में है। अब इसका मवाद देखते हैं। तहारत, पाकीज़गी, नापाक मौक़े के बारे कवानीन और इस तरह के दीगर असूल जो हमारी जदीद सोच व फ़िक्र के लिहाज से अजीब व गरीब मालूम होते हैं, बहुत तफसील व तफसीर के साथ कवानीन भी भर दिए गए हैं। इन तमाम कवानीन और बातफ़सील हदायत का मकसद इसराइलियों को मुक़द्दस कौम और खुदा के अपने लोग बनाना था। खुदा पाखुदा है, खुदा जो हमारे साथ और हमारे दरमियान है। अहबार की किताब अपनी कामलियत के लिहाज से ईमान की किताब है और इस रहनुमाई को बयान करती है जो खुदा ने दी। अलफ अबवाब 1 से 8 मुख्तलिफ़ कुर्बानियों के बारे कवानीन हैं और बे जुज़ में अबवाब 8 से 10 तक काहिनों के बारे कवानीन हैं और जोज़ीम में अबवाब 11 से 14 तक तहारत व पाकीज़गी के बारे कवानीन हैं और जुज़ दाल अबवाब 17 से 26 तक कवानीन जिनकी खुदा के लोगों की ताबेदारी करनी
خدا کے لوگوں کو تابعداری کرنی چاہیے، اس کے بارے میں بتایا گیا۔ کتاب کی روح یا دل اور مرکز ہے۔ جز نمبر ہے باب 27 منتوں اور قسموں کی ادائیگی کے بارے قوانین۔ بنی اسرائیل سے خطاب کر اور ان سے کہہ کہ ہر شخص جو تم میں سے خدا کے لیے چپائیوں میں سے قربانی لائے تو گائے، بھیڑ یا بھیڑ بکری کی قربانی لائے۔ اہم مرکزی نکات، تمام سوختنی قربانیاں، ان کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ اگر اس کی گائے بیل کی قربانی سوختنی ہو تو بے عیب نر ہو، اسے حضوری کے خیمہ کے دروازے کے پاس لائے۔ پہلے باب کی 2 سے 5 آیت تک ہم غور کر رہے ہیں، تاکہ خداوند کے آگے منظور نظر ہو اور سوختنی قربانی کے سر پر اپنا ہاتھ رکھے اور اس سے وہ کفارہ کے لیے مقبول کی جائے گی۔ بعد ازاں وہ خدا کے حضور اس بچھڑے کو ذبح کرے اور ہارون کے بیٹے جو کاہن ہیں خون کو لیں اور اسے مذبح پر جو حضوری کے خیمے کے پاس ہے گردا گرد چھڑکیں۔ پہلا باب 9 آیت۔ اور کاہن سب کچھ مذبح پر جلائے کہ یہ سوختنی قربانی اور خداوند کی خوشنودی کے لیے آتشین خوشبودار قربانی ہوگی۔ طعام کی قربانی، 2 باب کی 1 آیت سے 2 آیت۔ اگر کوئی شخص نظر کی قربانی خداوند کے لیے لائے تو اس کی قربانی میدا کی ہو تو اس پر تیل ڈالے اور اس کے اوپر لبان رکھے۔ تو ان میں سے ایک میدا اور تیل میں سے معصب لبان کے مٹھی بھر لے اور اس کی یادگار کے لیے مذبح پر جلائے۔ 2 باب کی 13 آیت۔ تو اپنی نظر کی قربانیوں کو نمک سے نمکین کرے گا اور تو اپنی نظر کی قربانی کو نمک سے جو تیرے خدا کا عہد ہے خالی نہ رہنے دے گا۔ اپنی سب قربانیوں کے ساتھ تو نمک سامنے لائے گا۔ سلامتی کی قربانی، 3 باب کی 1 آیت سے 3 آیت۔ اگر اس کی قربانی سلامتی کا ذبیحہ گائے بھیل میں سے ہو تو بے عیب نر یا مادہ خداوند کے آگے لائے اور اپنا ہاتھ اپنے ذبیحہ کے سر پر رکھے اور حضوری کے خیمے کے دروازے کے پاس اسے ذبح کرے اور ہارون کے بیٹے جو کاہن ہیں اس کے خون کو مذبح پر اس کے گردا گرد چھڑکیں اور سلامتی کے ذبیحہ میں سے خداوند کی آتشین قربانی کے لیے یہ چیزیں لائیں۔ چربی جو انتڑیوں کو ڈھانپتی ہے اور تمام چربی جو انتڑیوں پر ہے۔ 3 باب کی 5 آیت۔ ہارون کے بیٹے نے انہیں مذبح پر سوختنی قربانی پر لکڑیوں کے اوپر جو آگ پر ہیں جلائیں کہ خداوند کے لیے خوشبودار آتشین قربانی ہو۔ ساہو کی قربانی، 4 باب کی 17 آیت سے 19 آیت۔ کاہن اپنی انگلی اس میں ڈبوئے اور خداوند کے سامنے پردے کے آگے 7 دفعہ چھڑکے اور اس میں سے مذبح کے سینگوں پر جو حضوری کے خیمہ میں ہے خداوند کے سامنے لگائے اور باقی ماندہ خون سوختنی قربانی کے مذبح کے پائے کے قریب جو حضوری کے خیمے کے دروازے کے پاس ہے انڈیل دے اور اس کی سب چربی اس سے جدا کرے اور مذبح پر جلائے۔ 4 باب کی 35 آیت۔ اس کی سب چربی اس سے جدا کرے جیسا کہ سلامتی کے ذبیحے کے برے کی چربی جدا کی جاتی ہے اور کاہن اسے مذبح پر خداوند کی آتشین قربانی پر جلائے اور کاہن اس خطا کا جو اس نے کی ہے کفارہ دے گا تو اسے بخشا جائے گا۔ 5 باب کی 5 آیت۔ جب وہ ان میں سے کسی خطا میں مبتلا ہو تو جو گناہ اس نے کیا ہے وہ اس کا اقرار کرے۔ اب اس کے بعد دیکھتے ہیں تکسیر کی قربانی، 5 باب کی 15 آیت سے 16 آیت۔ اگر کوئی شخص قصور کرے اور غلطی سے خداوند کی پاک چیزوں میں خطا کار ہو تو خداوند کے واسطے اپنی تکسیر کی قربانی کے لیے گلے میں سے ایک بے عیب مینڈا چاندی کے مسکالوں میں ٹھہرائی قیمت لائے اور جس نے مقدس چیزوں میں سے خطا کی اسے عوض دے اور اس پر 5واں حصہ بڑھائے اور کاہن کے حوالے کرے تو کاہن تکسیر کے مینڈے سے کفارہ دے تو اسے بخشا جائے گا۔ 7 باب کی 25 سے
27ویں آیت احبار کی کتاب سے، جو کوئی ایسے چوپائے کی چربی کھائے کہ جس سے خداوند کے لیے آتشین قربانی گزرانی جاتی ہے، اور جس شخص نے خون میں سے کچھ کھایا، وہ شخص اپنے لوگوں میں سے خارج کیا جائے گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں خداوند کے کاہن 8ویں باب کی 4 آیت سے 7ویں آیت۔ موسیٰ نے جیسا خداوند نے فرمایا کیا، اور جماعت حضوری کے خیمے کے دروازے کے پاس جمع ہوئی۔ تب موسیٰ نے کہا کہ یہ وہ بات ہے کہ جس کے کرنے کا خداوند نے حکم دیا ہے، اور موسیٰ ہارون اور اس کے بیٹوں کو آگے لایا، انہیں پانی سے وضو کروایا، پھر اس کو کرتا پہنایا اور اس پر کمر بند باندھا، اور اس کو جبہ پہنایا اور اس پر افود پہنایا، اور افود کا پٹکا لپیٹا اور اس سے اسے باندھا۔ احبار کی کتاب 8 باب 12ویں آیت۔ مسح کے تیل میں سے ہارون کے سر پر ڈالا اور اس کی تقدیس کے لیے اسے مسح کیا۔ ہارون کے حکم کے مطابق نمائندگی کرتا ہے۔ احبار 9 باب 22 سے 23 آیت۔ ہارون نے اپنے ہاتھ لوگوں کی طرف اٹھائے اور انہیں برکت دی، اور خطا کی قربانی اور سوختنی قربانی اور سلامتی کی قربانی گزارنے کے بعد وہ نیچے اتر آیا، اور موسیٰ اور ہارون حضوری کے خیمہ میں داخل ہوئے اور پھر باہر نکلے اور لوگوں کو برکت دی۔ تب تمام لوگوں پر خداوند کا جلال ظاہر ہوا۔ سزائے بے ادبی 10ویں باب کی 1 آیت سے 2 آیت۔ احبار کی کتاب۔ ہارون کے بیٹوں نے خداوند کے سامنے غیر شرعی آگ گزرانی، جس کا خداوند نے حکم نہیں دیا تھا۔ تب خداوند کے حضور سے آگ نکلی اور دونوں کو کھا گئی، اور وہ خداوند کے سامنے مر گئے۔ کاہنانہ ذمہ داریاں منصف اور معلم۔ احبار 10 باب 8 سے 11 آیت۔ خداوند نے ہارون سے کلام کر کے فرمایا کہ تو اور تیرے بیٹے جس وقت حضوری کے خیمے میں جانے کو ہوں تو میں یا نشہ آور چیز نہ پئیں، ورنہ تم ہلاک ہوگے۔ یہ تمہاری پشتوں کے دوران میں ابدی فرض ہوگا۔ اسی طرح تم مخصوص اور غیر مخصوص اور پاک اور ناپاک میں تمیز کرو، اور بنی اسرائیل کو سب فرائض سکھاؤ جن کا خداوند نے موسیٰ کے ذریعے حکم دیا۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں پاکیزگی روزمرہ زندگی کا معمول 11ویں باب کی 45ویں آیت۔ میں خداوند ہوں جو تمہیں ملک مصر سے باہر نکال لایا تاکہ تمہارا خدا ہوں، پس تم پاک ہو کیونکہ میں پاک ہوں۔ بعد از ولادت قربانی 12ویں باب کی 6 آیت۔ احبار کی کتاب۔ جب اس کی طہارت کے دن لڑکے یا لڑکی کے لیے پورے ہوں، تب وہ 1 سالہ برہ سوختنی قربانی کے لیے، اور کبوتر کا ایک بچہ یا ایک کمری خطا کی قربانی کے لیے حضوری کے خیمے کے دروازے پر کاہن کے پاس لائے۔ لوکا 2 باب 22 آیت سے 24 آیت بھی آپ سٹڈی کر سکتے ہیں۔ چمڑے کے برس کے بارے میں احبار 13:2۔ اگر کسی انسان کے بدن کے چمڑے میں ورم یا آبلہ یا سفید چمکتا ہوا داغ ہو، اور اسی طرح اس کے بدن کے چمڑے میں برس کی بلا ہو، تو وہ ہارون کاہن یا اس کے بیٹوں میں سے ایک کے پاس جو کاہن ہے لایا جائے۔ یوم کفارہ احبار 16:2 سے 3 آیت۔ خداوند نے موسیٰ کو فرمایا کہ اپنے بھائی ہارون سے کہہ کہ ہر وقت پاک ترین جگہ میں پردہ کے اندر رحم گاہ کے پاس جو صندوق پر ہے نہ آئے، تاکہ مر نہ جائے، کیونکہ میں بادل میں رحم گاہ کے اوپر ظاہر ہوں گا۔ ہارون پاک ترین جگہ کے اندر یوں آئے کہ پہلے ایک بچڑا خطا کی قربانی کے لیے اور ایک مینڈا سوختنی قربانی کے لیے گزرانے۔ قربانی کے لیے بکرا احبار 16:9۔ جس بکرے پر خداوند کے لیے کرہ پڑا، ہارون اسے خطا کی قربانی کے طور پر چڑھائے۔ احبار 16:15 سے 16ویں آیت۔
تب خطا کے بکرے کو جو قوم کے لیے ہے ذبح کرے اور اس کا خون لے کر پردہ کے اندر داخل ہو اور اس سے ایسا کرے جیسا بچڑے کے لیے کیا تھا، اسے رحمگاہ پر اور اس کے آگے چھڑکے اور وہ مقدس کے لیے بنی اسرائیل کی نجاستوں اور ان کے قصوروں اور ان کے گناہوں کے باعث کفارہ دے، اور حضوری کے خیمہ کے لیے بھی جو ان کی نجاستوں کے درمیان ان کے بیچ میں قائم کیا گیا ہے ایسا ہی کرے۔ قربانی کا بکرا اعبار 16-21۔ ہارون اس کے سر پر اپنے دونوں ہاتھ رکھے اور بنی اسرائیل کے سب گناہوں اور تقصیروں اور خطاؤں کا اس پر اقرار کرے اور بکرے کے سر پر انہیں رکھے، تب اس کو ایک مقرر شدہ مرد کے ہاتھ بیابان میں بھیج دے۔ خدا کی صرف ایک ہی قربان گاہ ہے۔ احبار 17 باب 3 سے 4 آیت۔ اگر کوئی شخص اسرائیل کے خاندان میں سے بیل یا بھیڑ یا بکری خیمہ گاہ میں یا خیمہ گاہ سے باہر ذبح کرے اور اسے حضوری کے خیمہ کے دروازہ پر خداوند کی قربانی گزارنے کے لیے اس کے مسکن کے آگے نہ لائے تو اس پر خون کا الزام ہوگا کہ اس نے خون بہایا، تو وہ شخص اپنے لوگوں میں سے خارج کیا جائے گا۔ جان کا خون گناہ کا کفارہ دیتا ہے۔ بدن کی جان خون میں ہے، اور اسی واسطے میں نے اسے تم سے مذبح پر رکھوایا تاکہ اس سے تمہاری جانوں کا کفارہ دیا جائے، کیونکہ خون جان کا کفارہ دیتا ہے۔ 17 باب کی 11ویں آیت۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں 17 باب کی 14ویں آیت۔ ہر ایک بدن کی جان اس کا خون ہے، وہ اس کی جان کی جگہ ہے، اور اسی واسطے میں نے بنی اسرائیل سے کہا کہ بدن کا خون نہ کھاؤ، کہ ہر ایک بدن کی جان اس کا خون ہے، جو کوئی اسے کھائے گا خارج کیا جائے گا۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں ممنوع جنسی رشتے۔ احبار کی کتاب 18واں باب 3 آیت سے 5ویں آیت۔ تم ملک مصر کی عادات کے مطابق جہاں تم رہے کام نہ کرو، اور نہ ہی زمین کنعان کی عادات کے موافق جہاں میں تمہیں داخل کروں گا تم کام کرو، اور ان کے رواج پر تم مت چلو۔ میری قضاؤں کو بجا لاؤ اور میرے قوانین کو مانو اور ان پر چلو، کیونکہ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ جو کوئی ان پر عمل کرے تو وہ زندہ رہے گا، میں خداوند ہوں۔ احبار 18-24۔ تم ان باتوں میں سے کسی سے اپنے آپ کو نجس نہ کرو، کیونکہ ایسی ہی باتوں سے وہ قومیں نجس ہوئیں جنہیں میں تمہارے آگے سے نکال دوں گا۔ تم پاک ہو جاؤ کیونکہ میں خداوند تمہارا خدا پاک ہوں۔ احبار 19-2 آیت۔ اور پھر 19-4 احبار کی کتاب۔ تم بتوں کی طرف رجوع نہ ہو۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں اپنے ہمسائے کو پیار کر۔ احبار 19-17 سے 18ویں آیت۔ تو اپنے بھائی سے اپنے دل میں بغض نہ رکھ، بلکہ اسے برملا سرزنش کر، تاکہ تو اس کے باعث خطا کار نہ ٹھہرے۔ تو اپنی قوم کے فرزندوں سے بدلہ نہ لے اور نہ ان سے کینہ رکھ۔ تو اپنے ہمسائے کو اپنی مانند پیار کر، میں خداوند ہوں۔ متی 22 باب 38 سے 40 آیت کو بھی سٹڈی آپ کر سکتے ہیں، کرنا چاہیے۔ ابھی 19ویں باب کی 26ویں آیت احبار کی کتاب۔ تم نہ شگون ڈھونڈو اور نہ فال نکالو۔ 19ویں باب کی 32ویں سے 36ویں آیت احبار کی کتاب۔ تو سفید سر کے آگے اٹھ کھڑا ہو اور بوڑھے کے منہ کی عزت کر اور اپنے خدا سے ڈر۔ اگر کوئی اجنبی تمہاری سرزمین میں تمہارے ساتھ رہے تم اس پر ظلم نہ کرو۔ تم عدالت کرنے میں اور پمائش کرنے میں اور تولنے میں اور ناپنے میں بے انصافی نہ کرو، بلکہ تمہارے ترازو پورے اور تمہارے وزن پورے اور ایفا پورے اور ہین پورے ہوں۔ میں خداوند تمہارا خدا ہوں جو ملک مصر سے تمہیں باہر نکال لایا۔ بت پرستی ایک قسم کی زناکاری۔ احبار 20 چھٹی آیت۔
اگر کوئی شخص جادوگروں اور فال گیروں کی طرف رجوع ہو تاکہ ان کی پیروی میں بدکاری کرے، میں اپنا چہرہ اس شخص کے خلاف کروں گا اور اسے اس کے لوگوں میں سے خارج کروں گا۔ احبار 20 باب 8ویں آیت۔ خدا پاک کرتا ہے، میری شرع کو مانو اور ان پر عمل کرو، میں خداوند تمہیں مقدس کرنے والا ہوں۔ پاک کیے ہوئے اور چنے ہوئے کاہن خدا کے ہیں۔ احبار 21:8 آیت۔ تم میرے لیے پاک ہو کیونکہ میں بہت پاک ہوں، میں خداوند ہوں، میں نے تمہیں قوموں سے الگ کیا ہے تاکہ تم میرے ہو۔ تم انہیں مقدس جانو کیونکہ وہ تیرے خدا کی غذا گزرانتے ہیں، وہ تیرے نزدیک مقدس ہیں، مقدس ہوں کیونکہ میں تمہیں مقدس کرنے والا قدوس ہوں۔ سبت کا دن، خروج 23 باب 3 آیت۔ احبار کی کتاب 23 باب 3 آیت۔ 6 دن تم کاروبار کرو گے اور 7ویں دن جو آرام کرنے کا سبت ہے مقدس محفل ہوگی، اس میں کوئی کام نہ کرو، وہ تمہارے سب مسکنوں میں خداوند کا سبت ہے۔ عید فصح اور عید فطیر، احبار 23 باب 4 سے 5 آیت۔ خداوند کی عید مقدس محفلیں جو تم ان کے وقتوں میں مناؤ وہ یہ ہیں: پہلے مہینے کی 14ویں تاریخ کو شام کے وقت خداوند کی فصح ہے، اور اسی مہینے کی 15ویں تاریخ کو خداوند کی عید فطیر ہے۔ تم 7 دن تک فطیری روٹی کھاؤ۔ پہلی فصل کا نذرانہ، 23 باب 10 سے 11 آیت۔ جب تم اس کا غلہ کاٹو تو تم اپنے غلہ کے پہلے حاصل میں ایک پولا کاہن کے پاس لاؤ، تو تمہاری طرف سے مقبول ہونے کے لیے وہ اسے خداوند کے سامنے لائے۔ عید خمسین، احبار 23 باب 16 آیت۔ 7ویں سبت کے دوسرے دن تک تم 50 دن گن لو، تب تم خداوند کے لیے نذر کی نئی قربانی گزرانو۔ نیا سال، احبار 23 باب 24 آیت۔ 7ویں مہینے کے پہلے دن تمہارے لیے تعطیل ہوگی، اس میں نرسنگے بجانے کی یادگار اور مقدس محفل ہوگی۔ یوم کفارہ، احبار 23 باب 27 سے 28 آیت۔ 7ویں مہینے کا 10واں روز یوم کفارہ ہوگا، تمہارے لیے مقدس محفل ہوگی، تم نفس کشی کرو اور خداوند کے لیے آتشین قربانی گزرانو۔ خاص اس دن میں تم کوئی کام نہ کرو کیونکہ یہ کفارہ کا دن ہے، اس میں تمہارے لیے خداوند تمہارے خدا کے سامنے کفارہ دیا جائے گا۔ عید قیام، 23 باب، احبار کی کتاب 39 آیت۔ 7ویں مہینے کے 15ویں دن جب کہ تم زمین کی پیداوار جمع کرو، تم خداوند کے لیے 7 دن عید کرو، ان میں سے پہلا دن آرام کا اور 8واں دن آرام کا ہوگا۔ 23ویں باب کی 42 آیت سے 43 آیت، احبار کی کتاب۔ تم 7 دن تک خیموں میں رہو، ہر ایک جو اسرائیل کی نسل میں سے ہے خیمے میں رہے، تاکہ تمہاری پشتیں جانے کہ جب میں بنی اسرائیل کو ملک مصر سے باہر نکال لایا تو میں نے انہیں خیموں میں ٹھہرایا، میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ روٹی کے خاص نذرانے، احبار 24 باب 5 سے 8 آیت۔ تو میدا لے کر 12 روٹیاں پکا اور تو انہیں خداوند کے آگے پاک میز پر رکھ، اور وہ ہمیشہ ہر سبت کو خداوند کے سامنے تبدیل کی جائیں۔ سال سبت، احبار 25 باب 3 سے 4 آیت۔ 6 برس تو اپنے کھیت میں بیج بو، 6 برس تو اپنے انگوروں کو چھانٹ اور ان کی پیداوار جمع کر، اور 7ویں سال میں زمین کے لیے آرام کا سبت خداوند کا سبت ہوگا۔ تو اپنے کھیت میں بیج نہ بو اور اپنے انگوروں کو نہ چھانٹ۔ سال جوبلی، احبار 25 8 سے 10 آیت۔ تو برسوں کے 7 سبت گن، 7 برس 7 دفعہ، تو تیرے لیے 7 برسوں کے سبت کے 49 برس ہوئے، اور تو 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو تو نرسنگا پھنکوا،
یوم کفارہ کو تیری ساری زمین میں وہ نرسنگا پھونکیں اور تم 50 سال کو مقدس کرو اور زمین کے سارے باشندوں کے درمیان اعلان رہائی کرواؤ۔ یہ تمہارے لیے جوبلی ہوگی، ہر ایک آدمی اپنی ملکیت کو جائے اور ہر ایک اپنے خاندان میں واپس ہو۔ زمین خدا کی ملکیت ہے۔ برکات اور 26 باب کی 3 سے 5 آیت۔ زمین ہمیشہ کے لیے نہ بیچی جائے، کیونکہ زمین میری ہے اور تم فقط مسافر اور میرے نزدیک کسان ہو۔ اگر تم میرے قوانین پر چلو اور میرے کام کو مانو اور ان پر عمل کرو تو میں تمہارے لیے وقت پر مینہ برساؤں گا اور زمین اپنی افزائش نکالے گی اور کھیت کے درخت اپنا پھل دیں گے اور تم سیر ہو کر روٹی کھاؤ گے اور اپنی زمین میں امن سے رہو گے۔ ایک ابدی عہد۔ اعبار 26:9 سے 13 آیت۔ میں تم پر نگاہ کروں گا اور تمہیں برومند کروں گا اور تمہیں بڑھاؤں گا اور اپنا عہد تمہارے ساتھ قائم کروں گا اور میں اپنا مسکن تمہارے درمیان قائم کروں گا اور تمہیں نہ چھوڑوں گا اور میں تمہارے درمیان چلوں پھروں گا اور تمہارا خدا ہوں گا اور تم میرے لوگ ہوگے۔ میں خداوند تمہارا خدا ہوں جو تمہیں مصریوں کی سرزمین سے نکال لایا تاکہ تم ان کے غلام نہ رہو۔ تمہاری گردنوں کے جوؤں کو توڑا تاکہ تم سیدھے ہو کے چلو۔ خدا سے تنبیہ۔ اعبار 26:14 سے 17 آیت۔ اگر تم میری نہ سنو اور میرے ان سارے احکام پر عمل نہ کرو تو میں بھی تم سے یہ کروں گا تو تم اپنے دشمنوں کے سامنے شکست پاؤ گے اور تمہارے کینہ ور تم پر حکومت کریں گے اور تم بھاگ جاؤ گے، حالانکہ کوئی تمہارا پیچھا بھی نہیں کرتا ہوگا۔ اعبار 26:18 سے 32۔ اور اگر تم میری فرمانبرداری نہ کرو گے اور اگر تم میرے خلاف چلو گے اور میری سننا نہ چاہو گے تو میں تمہارے گناہوں کے لیے 7 گنا بلائیں تم پر بڑھاؤں گا اور میں تمہاری اونچی جگہوں کو ڈھا دوں گا اور تمہاری آفتابی مورتوں کو توڑوں گا اور تمہاری لاشوں کو تمہارے بتوں کی لاشوں پر پھینکوں گا اور میرا جی تم سے نفرت کرے گا اور میں تمہارے شہروں کو ویران کروں گا اور تمہارے مقدسوں کو اجاڑ دوں گا اور تمہاری عمدہ خوشبوؤں کی بو نہ سونگھوں گا اور میں زمین کو ویران نہ کر چھوڑوں گا اور تمہارے دشمن جو وہاں رہتے ہیں اس پر حیران ہوں گے اور میں غیر قوموں کے درمیان تمہیں پراگندہ کروں گا۔ اسرائیل رد نہیں کیا جائے گا۔ احبار 26:39 سے 42 آیت۔ تم میں سے جو باقی ہوں گے اپنے گناہوں کے باعث دشمنوں کے ملکوں میں مرجا جائیں گے اور اپنے باپ دادا اور اپنے گناہوں کے سبب دکھ پائیں گے جب تک ان کے نامختون دل فروتن نہ ہوں، اور تب وہ اپنی بدی کے لیے کفارہ دیں گے۔ تب میں اپنے عہد کو جو یعقوب سے اور اپنے عہد کو جو اسحاق سے اور اپنے عہد کو جو ابراہیم سے کیا تھا یاد کروں گا اور میں زمین کو بھی یاد کروں گا۔ احبار 26:44 آیت۔ جب وہ اپنے دشمنوں کی زمین میں ہوں گے میں انہیں ترک نہ کروں گا اور نہ ان سے کراہت کروں گا تاکہ انہیں فنا نہ کر ڈالوں اور اپنے عہد کو جو ان کے ساتھ ہے توڑ نہ دوں۔ جو کچھ خدا کو دیا گیا ہے وہ ہمیشہ تک اسی کا ہے۔ احبار 27:28 سے 29 آیت۔ ہر وہ چیز جس کی کوئی چیز اپنے مال میں سے خداوند کے لیے منت مانے، خواہ انسان ہو خواہ چوپایا یا اس کی وراثت کا کھیت، ہرگز بیچی نہ جائے اور نہ چھڑائی جائے۔ ہر ایک مخصوص کی ہوئی چیز خدا کے لیے نہایت مقدس ہوگی۔ انسانوں میں سے وہ جس کے بارے میں نیست و نابود کیے جانے کا حکم ہو اس کا فدیہ نہ دیا جائے بلکہ وہ ضرور مار ڈالا جائے۔ احبار 27 باب 28 سے 29 آیت ہم نے اسٹڈی کی ہے۔ سو اپنے خادم ریورنڈ آرچ بشپ ڈاکٹر اسٹیفن صدیق کو اجازت دیں۔ نیکسٹ بائبل اسٹڈی میں کلام کی کنجی میں ہم
اعبار کی کتاب سے ہم کیا سیکھتے ہیں، اس کے اہم نکات پر دھیان و گیان کریں گے۔ خداوند ہم سب کے ساتھ عبدالآباد رہے۔ خدا باپ، بیٹے، روح القدس کے نام سے آمین۔